आप दोस्त तब्दील कर सकते हैं और पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। हमारी खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है, हम अफ़गानिस्तान की इस वक्त बॉर्डर पे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है, जो दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक पीक पे है जिस पे हम सब कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अफ़गानिस्तान की सरजमीन की इस्तेमाल होने की पाकिस्तान दुश्मनों के हाथों, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इसराइल हो, और उस पर हमने अफ़गान हुकूमत से रिक्वेस्ट की है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें। लेकिन देखें, जब पता चलता है कि हुकूमत एक्शन ले रही है और उनके कंट्रोल में नहीं है तो फिर बंदा कहता है कि वाकई वो इसके ऊपर संजीदा हैं और एक्शन ले रहे हैं। डिबेट्स एंड ओपन डायलॉग्स आर एसेंशियल फाउंडेशन ऑफ sound and sustainable policy. I also commend Ambassador George Salim for his leadership and for sustaining a platform where government, academia, media, the private sector can engage constructively, not merely speaking in parallel but thinking together. I thank Dr. Humaira Ambreen for inviting me to this discussion. Her initiative underscores the importance of linking scholarship with public leadership to strengthen governance. Ladies and gentlemen, today's discussion is not only about trade figures or temporary disruption, it's about how Pakistan sees itself in changing region. The western border is often described as a challenge, and yes, has tested us. But we must ask ourselves, will we allow it to remain only a challenge or will we shape it into an opportunity? Khyber Pakhtunkhwa stands at a historic crossroads. For decades, it has been viewed primarily through the lens of security, but that is only part of story. KP is not just a frontline province, it is a bridge between regions. It is a connector of markets. It is a potential engine of regional trade. Security will always remain fundamental. There is no ambiguity in that, but a secure border must also be a functional border. A protected frontier must also be a productive frontier. Modern state succeeds not only by defending territory but activating geography. Our geography connects South Asia to Central Asia. That is not an accident of history, it is a strategic advantage. The question is whether we have the vision and discipline to convert that advantage into prosperity. Ladies and gentlemen, markets respond to reliability, investors respond to clarity, traders respond to consistency. If uncertainty becomes the norm, economic behavior adjusts, and over time adjustment becomes the structure. But the opposite is also true. If reliability becomes the norm, investment follows. If system becomes efficient, trade expands. If confidence grows, opportunity multiplies. This is the direction we must choose. Khyber Pakhtunkhwa has already demonstrated resilience. Now it must demonstrate transformation. Transformation means strengthening coordination between federal and provincial institutions. It means aligning security management with economic foresight. It means investing in infrastructure, logistics, and human capital so that our border districts are not vulnerable but competitive. It also means changing the narrative. We must stop speaking about KP only in terms of pressure and start speaking about in terms of potential. Our young population, our entrepreneurial culture, our strategic location position us not as a primary but as a pivot. The region around us evolving, corridors are being developed, trade routes are being reimagined, economic alliances are shifting. Pakistan cannot afford to stand still. If we want to shape regional connectivity, we must offer stability and vision. If we want investors to choose our route, we must offer productivity and efficiency. If we want our people to believe in opportunity, we must show coherence and commitment. The western borders will continue to demand vigilance, but it must also reflect ambition. Ambition to move beyond episodic management, ambition to institutionalize coordination, ambition to transform challenges into strength. Ladies and gentlemen, as Governor, my commitment
is to encourage dialogue, cooperation, unity among institutions and stakeholders. Sustainable progress is never achieved in isolation. It requires collective effort and shared purpose. Let me conclude with this thought. History does not remember the region that endured difficulty. History remembers the regions that converted difficulty into direction. Khyber Pakhtunkhwa has endured, not it must lead. The western border should not be seen as the edge of Pakistan. It should be seen as the opening of Pakistan. And if we align vision with action, discipline with design, and security with opportunity, this frontier will not define our limitation, it will define our rise. Now I'll come towards کاظمی صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ حسن صاحب نے باتیں کی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے، اور ہم ہمیشہ یہ سنتے ہیں کہ آپ دوست تبدیل کر سکتے ہیں اور پڑوسی تبدیل نہیں کر سکتے. ہماری خوش قسمتی ہے، بدقسمتی ہے، ہم افغانستان کی اس وقت بارڈر پہ ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ٹیررزم پاکستان میں ہو رہا ہے، جو دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے، اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیک پہ ہے جس پہ ہم سب قربانیاں دے رہے ہیں، سیکورٹی فورسز سمیت سویلینز بھی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اکراس دی باؤنڈری افغانستان سے امپورٹ ہو رہی ہے. ہماری پوری کوشش رہی ہے گورنمنٹ کی، ریاستی اداروں کی، اور ہم نے مختلف پلیٹ فارمز پہ، مختلف جگہوں پہ ثبوت پیش کیے ہیں ٹیررزم کی، افغانستان کی سرزمین کی استعمال ہونے کی، پاکستان دشمنوں کے ہاتھوں، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ اسرائیل ہو، اور اس پہ ہم نے افغان حکومت سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس کے اوپر ایکشن لیں. لیکن دیکھیں، جب پتہ چلتا ہے کہ حکومت ایکشن لے رہی ہے اور ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ واقعی وہ اس کے اوپر سنجیدہ ہیں اور ایکشن لے رہے ہیں. لیکن جب آپ ایکشن نہ لیں اور خاموشی اختیار کریں تو وہ ایک بڑا جو ہے بہت بڑا کویشچن مارک ہوتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے دوست ممالک، چاہے وہ سعودی عربیہ تھا، ترکیہ تھا، قطر تھا، ان کے کہنے پہ ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کے ساتھ میز پہ بیٹھے، ثبوت فراہم کیے، لیکن افغانستان کی حکومت نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے سے جو ہے وہ قاصر تھے. اور آج اگر آپ دیکھیں کہ اس میں سمجھتا ہوں جیسے کاظمی صاحب نے پہلے بھی بہت ایک امپورٹنٹ رول، آپ لوگوں نے، ہمارے چیمبر نے کچھ عرصہ پہلے ایک رول پلے کیا تھا، ایک جرگہ بنایا تھا اور بات چیت ہوئی. ٹھیک ہے، ایک چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کے بھی دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. جیسے چیمبر ٹو چیمبر ان کا ایک جرگہ بنا تھا اور بہت پازیٹیو جرگہ بنا تھا اور بات چیت ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ریوائیو ہونا چاہیے. اور اس میں کسی کی یہاں پہ جو بات ہوئی ایگو کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگو نہیں ہونی چاہیے. اگر ٹریڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے. حسن صاحب نے بات کی لنڈی کوتل کی، بارڈر ڈسٹرکٹس کی جہاں پر بزنس ہو رہا ہے. فار ایگزامپل چلو ہم یہ بھی سوچ لیتے ہیں، اور حکومت کو یہ سوچنا بھی چاہیے کہ اگر آپ لانگ ٹرم بارڈر بند کر رہے ہیں تو ان کے لیے ہم سیکنڈ آپشن کیا دے رہے ہیں، ہم ان کو کس طرف لے کے جائیں گے. کیونکہ وہ جو لوگ وہاں پر بزنس کرتے تھے، جن کا چھوٹا موٹا کاروبار چل رہا تھا، تو آیا ہم ان کو کس ڈائریکشن پہ لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم ان کو سیکنڈ آپشن نہیں دیں گے تو وہ خدا نخواستہ کسی اور راستے پہ نہ نکل پڑیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، ملینز آف ڈالر کے ہمارا نقصانات ہو رہے ہیں، دونوں طرف ہو رہے ہیں، کہ اگر ہمارا یہاں سے کینو یا پولٹری یا سٹرس یا آلو نہیں جا رہا تو وہاں سے بھی سمجھیں کہ فروٹ، چاہے انار ہے یا باقی فروٹ ہے یا پھر پیاز ہے، باقی جو سینٹرل ایشیا سے ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بھی نہیں آ رہا. اگر آئے گا تو بڑا ایکسپینسو ریٹس پہ آئے گا. تو اس چیز کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ جو لوگ کاروبار وہاں پر تباہ ہو رہا ہے، جو کہ مارکیٹس بند تقریباً ہو چکی ہیں کاروبار کے نہ ہونے کی وجہ سے، ان کے لیے ہم کیا سیکنڈ آپشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کیا چیز ہم اس کے اوپر کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ ہے. ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی جتنی ہونی چاہیے. ماضی میں ہوا، میں جب ڈپٹی اسپیکر تھا تو میں نے پاکستان افغانستان فرینڈشپ گروپ بنایا اور میں خود اس کا ہیڈ بنا، اور ہم نے کافی وہاں پہ ان کے ساتھ، اس وقت پارلیمنٹ موجود تھی اور ہم نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ ان کے ساتھ انگیجمنٹ کریں. اور نہ تو ہماری پارلیمنٹ میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم US کے اور UK کے اور پتہ نہیں یورپین کنٹریز کے
ممبرز بنیں اور ہم وہاں پر جائیں اور وہاں پر جو ہے وہ ان ملکوں میں جائیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بارڈرز کے جو ہمارے ممالک ہیں ان کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ, اور ہم نے اس وقت انگیجمنٹ بھی کی. ان کے لوگ بھی یہاں پہ پارلیمنٹیرینز یہاں پر آئے. میں خود 2 دفعہ ڈیلیگیشن لے کے گیا. اس طرح اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی ڈیلیگیشنز لے کے گئے اور وہ بھی یہاں پر آئے. تو پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے. جیسے بزنس کمیونٹی کانٹیکٹ ہوتا ہے, پھر میڈیا کے ہمارے دوست ہیں ان کا بھی آپس میں جو چیز ہوتی ہیں, تو یہ چیزوں کو تھوڑا سا جو ہموار کرتی ہیں. اگر حکومتیں یا ریاست کہیں پہ ڈیڈ لاک پہ آ جاتی ہیں تو یہ جو پارلیمنٹ ہے, اب تو وہاں پر پارلیمنٹ موجود نہیں ہے, تو پارلیمنٹ ہو, میڈیا ہو, بزنس کمیونٹی ہو, یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا ہے یہ چیزوں کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک کرتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب جو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں وہ 2 دفعہ ان کا وزٹ ہوا. انٹیریئر منسٹر صاحب بھی گئے 2 دفعہ. ڈیفینیٹلی انہوں نے مختلف ایشوز پہ ڈسکشن کی ہوں گی, لیکن اچھی بات ہوتی کہ اگر فارن منسٹر صاحب کے پی سے یا بلوچستان سے بھی نمائندگان کو ساتھ لے جاتے تاکہ ہم اپنے کیس وہاں پر ریپرزینٹ کرتے. اگر ہمارے دونوں چیف منسٹرز ان کے ساتھ چلے جاتے, اور اسی طریقے سے ہمارے اگر سیفران کے جو منسٹر ہیں جو ہمارا افغان ریفیوجیز کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ایشو ہے, اگر وہ بھی اس ڈیلیگیشن میں ہوتے تو ہم ایک اچھا اپنا مقدمہ جو ہے ان کے سامنے پیش کر سکتے تھے. اور ابھی بھی یہ چیز ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اس چیز پہ, کیونکہ اس وقت جو دوسرا سب سے بڑا ہمارے پاس ایشو ہے پیس کے علاوہ امن و امان دہشت گردی کے حوالے سے, وہ ہے افغان ریفیوجیز جو اللیگلی اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں. ملینز کی تعداد میں ہیں, اور پاکستانی واحد ملک ہے جس میں اللیگل ریفیوجیز رہ رہے ہیں, اور وہ ان کی بڑی فری موومنٹ ہے. لیکن دنیا میں کوئی بھی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کسی ملک میں کوئی پاکستانی شہری اس طریقے سے اللیگلی موومنٹ کر سکتا. ہمیں اگر دنیا کہتی ہے تو کیا ہم ان سے سوال کر سکتے ہیں ان سے کہ آپ کے ملکوں میں اگر ہمارے پاکستانی اس قسم کے کاروبار بھی کریں, سب کچھ کریں, نوکریاں بھی کریں اور وداؤٹ ویزا کریں, تو کیا آپ